बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरासत का मसला औल, ये एक ऐसा मसला है जो कि वरासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इससे वाकिफ़ हैं। जो लोग वरासत से शुद्ध-बुद्ध रखते हैं वो इससे बख़ूबी वाकिफ़ हैं। औल पे बात करने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? नाज़रीन किराम के गामदी स्कूल ऑफ थॉट में औल के हवाले से, औल को लेके मुस्लिम फ़ुक़हा पे इवन के जो उम्मत का इजमा है उस पे बहुत ही ज़्यादा नक़द किया जाता है। और गामदी फ़िक्र के लोग ये बात कहते हैं कि जो इजमाए उम्मत हुआ है वो समझ लें कि एक कहानियाँ ही हैं, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और इजमा किन किन चीज़ों पे किया गया, कैसे गलत चीज़ों पे उम्मत ने इत्तेफाक कर लिया, उसकी एक मिसाल के तौर पे, एक टेस्ट केस के तौर पे औल को पेश किया जाता है। और औल की बुनियाद पे इजमाए उम्मत पे नक़द करते हुए कहा जाता है कि देखें कि कैसे उम्मत ने एक गलत मसले पे इत्तेफाक कर लिया। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उम्मत ने गलत मसले पे इत्तेफाक कर लिया या गामदी फ़िक्र की अपनी समझ में, अपनी फ़हम में मसले मसाइल मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि औल क्या होता है, औल क्यों करना पड़ता है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक ख़ातून फ़ौत हुई और उसका एक वरसा में शोहर मौजूद था, वालिदैन मौजूद थे और बेटियां मौजूद थीं। औल को समझाने के लिए मिसाल समझना ज़रूरी है। हुआ ये कि जब जो वरसा हैं उनमें से शोहर को मिलता है 1/4, मतलब कि चौथा हिस्सा, बेटियों को मिलता है 2/3, 2/3, और जो वालिदैन होते हैं दोनों को 1/3, 1/6, मतलब कि दोनों को मिला के 1/3 मिलता है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि 100% में देखें तो अगर जो वरासत है वो 100% है तो इसमें से शोहर को मिलना चाहिए 25% कुरान के मुताबिक, और बेटियों को मिलना चाहिए 66%, 2/3, और वालिदैन को, वालिद को 16% तकरीबन, और वालिदा को 16%। अगर हम परसेंटेज में देखें तो अगर ये सारी परसेंटेज जमा की जाए, वालिदैन, शोहर और बेटियां, ये परसेंटेज 100% से ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये कि जो वरासत है वो थोड़ी है और वरासत में हिस्सा लेने वाले उनका हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया है, वरासत कम पड़ गई है और जो है वो वरसा ज़्यादा हैं। अब ऐसे में उम्मत ने, सहाबा इकराम ने हल और सलूशन ये निकाला कि जो भी वरसा हैं उनके मुतय्यन हिस्सों में से, उनकी रेशो के लिहाज से, मुतय्यन रेशो से उसमें मुतनासिब कमी कर दी जाए, और यूँ बजाय इसके कि किसी एक वारिस के हिस्से में कमी की जाए, सब वरसा के हिस्से में मुनासिब सी कमी कर दी जाए ताकि वरासत पूरी पूरी तकसीम हो जाए और वो 100% पे आ जाए। अच्छा, ये जो मसला है औल का, ये सबसे पहले कब पेश आया? ये सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में पेश आया था, यानी औल करने की ज़रूरत पेश आई थी। और उसमें ये हुआ था कि एक ख़ातून फ़ौत हुई और उसके वरसा में शोहर था और वालिदा थी और वालिदैन थे। तो मसला ये हुआ कि अब जो वरासत है अगर वो 100 रुपये या 100 दिरहम है तो लेकिन जो वरसा के हिस्से हैं वो तकरीबन 124% बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो इसका हल तमाम सहाबा इकराम ने, चंद एक को छोड़ के, एक दो को छोड़ के, बाकी तमाम सहाबा इकराम ने, बाद में उनका भी इत्तफाक हो गया था इस पे, हल ये निकाला कि जो शोहर है उसको 25% मिलना है कुरान के मुताबिक, वालिद को 16% मिलना है, वालिदा को 16% मिलना है, और बेटियों को 66% मिलना है। तो हल ये निकाला गया हज़रत उमर के ज़माने में कि शोहर को 25 के बजाय 20% दे दिया जाए, वालिदा को 16 के बजाय 13% दे दिया जाए, इसी तरह वालिद को भी 16 के बजाय 13% दे दिया जाए, 13.3%, और बेटियों को 66% के बजाय 53% दे दिया जाए। तो यूँ जो मजमुआ है वो 100 पे आ जाता है और वरासत बड़े ही आराम से सारे वरासा के दरमियान में तकसीम हो जाती है। तो ऐसे में जो गामदी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि आप लोगों ने, उम्मत ने इस मसले को सही समझा नहीं है और उन्होंने एक बड़ी गलती की है जिसकी वजह से औल करने की ज़रूरत पेश आ रही है। और उन्होंने कहा कि
حل یہ ہے، سلوشن یہ ہے، اور قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹیوں کو کل مال میں سے 66% نہ دیا جائے، اور ان کو بچے ہوئے مال میں سے، مطلب کہ جو باقی ورثاء ہیں، ماں باپ اور شوہر، ان کو دینے کے بعد جو مال بچے اس کا 2/3 جو ہے وہ بچیوں کو دیا جائے، نہ کہ کل مال کا۔ اور یوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ حل کر لیا اور اول کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو اس کو وہ امت کی ایک بڑی غلطی قرار دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں بھی جو غامدی صاحب نے بنائی ہے، جو پیش کی ہے، اس صورت میں بھی مال پورا تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ باقی تو جو روایتی موقف ہے اس میں تو بہت دفعہ مال پورا تقسیم بھی ہو جاتا ہے، اول کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جب بیٹیاں موجود ہوں۔ لیکن غامدی صاحب کے حل کی صورت میں جب بھی بیٹیاں موجود ہوں گی، ہر دفعہ مال پورا تقسیم نہیں ہوگا، مال بچ جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی سادہ لفظوں میں جگاڑ لگانا پڑے گا۔ اور جو ہے وہ غامدی صاحب نے بھی اس کا جگاڑ لگایا، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کون سا جگاڑ لگایا انہوں نے۔ اس کی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 3 مثالیں غامدی فکر نے دی ہے، ہم انہی کو سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ ورثاء میں والدین ہیں، شوہر ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ کیسے ہم اول سے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ روایتی طریقے میں جو ہے وہ اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، قرآن کے مطابق جو والدین ہیں ان کو میں نے کہا کہ 1/3 ملے گا، بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، شوہر کو 1/4 ملے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ 12 درہم تھے، غامدی صاحب نے بھی 12 کی مثال دی ہے، یا ان کے داماد حسن الیاس صاحب نے 12 کی جو ہے وہ مثال دی ہے، 12 درہم کی۔ 12 درہم میں سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ 1/3 مطلب کہ والدین کو 4 درہم ملنے ہیں، بیٹیوں کو 8 درہم ملنے ہیں، اور شوہر کو جو ہے وہ 3 درہم ملنے چاہیے۔ لیکن اگر ہم ان کو جمع کریں تو یہ جو ہے وہ سم بنتا ہے 8 اور 3 11، 8 اور 3 11 اور 4 15۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو درہم 12 ہیں، ایسے میں 15 درہم کیسے تقسیم کیا جائیں؟ تو جو روایتی فکر ہے یا اجماع امت ہے اس کے مطابق والدین کا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیا جائے گا، مطلب یہ کہ ان کو 4 کے بجائے 3.2 درہم دیے جائیں گے، بیٹیوں کو 8 کے بجائے 6.4 درہم دیے جائیں گے، شوہر کو 3 کے بجائے 2.4 درہم دیے جائیں گے، اور یوں اس کا سم 100% پہ آ جائے گا اور وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ غامدی صاحب کہتے ہیں جی نہیں، آپ یہ جو ہے نا کمی نہیں کر سکتے، اور حل یہ ہے، اول سے بچنے کا حل یہ ہے کہ والدین کو، شوہر کو کل مال میں سے دیا جائے، مطلب یہ کہ 12 میں سے 4 درہم والدین کے، 1/3 ان کو مل گیا، شوہر کو 8 میں سے 3 درہم مطلب کہ جو 1/4 ہے وہ شوہر کو مل گیا، اور بقیہ مطلب 4 اور 3 درہم جب چلے گئے، 7 درہم چلے گئے 12 میں سے، پیچھے 5 درہم بچے، تو 5 درہم میں سے وہ کہتے ہیں کہ بچے ہوئے 5 دراہم کی کا 2/3 جو ہے وہ بچیوں کو دیا جائے، نہ کہ کل مال کا 2/3 دیا جائے۔ مطلب یہ کہ 5 بچے ہوئے دراہم کا 2/3 جو ہے، جو بنتا ہے 3.33 درہم، وہ جو ہے وہ بچیوں کو دے دیا جائے، اور یوں مال تقسیم ہو گیا، ورثاء کو حصے مل گئے، نہ صرف حصے مل گئے بلکہ مال بچ بھی گیا۔ صورتحال 2 کے مطابق شوہر کو ملے گا اولاد کی عدم موجودگی میں آدھا حصہ، ماں کو ملے گا 1/6 حصہ، اور بہنوں کو ملے گا 2/3، یعنی شوہر کو 12 میں سے 6 اور ماں کو 12 میں سے 1/6 حصہ مطلب 2 درہم، 6 اور 2 8 ہو گئے، اور بچیوں کو ملنا چاہیے 2/3 روایتی فقہا کے مطابق، یعنی کہ 12 میں سے 8 درہم جو ہے وہ بچیوں کو ملنے چاہیے، بہنوں کو ملنے چاہیے۔ تو اس صورت میں 8 اور 6 14 اور 2 16 درہم ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس 12 درہم ہے، تو یہاں پہ اول کیا جائے گا، متناسب جو ہے وہ کمی واقع ہوگی ان کے حصوں میں۔ لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ شوہر کو پہلے دے دیا جائے، ماں کو پہلے دے دیا جائے، اور بچے ہوئے حصے میں سے بچے ہوئے حصے کا 2/3 جو ہے وہ بہنوں کو دے دیا جائے۔ مطلب یہ کہ شوہر کو ملے گا جو ہے وہ نصف 6 درہم، اور والدہ کو 2 8 ہو گئے، اور 4 میں سے 4 کا جو 2/3 ہے وہ ملے گا بچیوں کو، مطلب یہ کہ 2.67 جو ہے وہ بچیوں کو ملے گا، اور یوں غامدی صاحب کے نزدیک مسئلہ حل ہو گیا، نہ صرف حل ہو گیا بلکہ کچھ درہم بچ بھی گئے۔
اس کے بعد وہ تیسری مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ ورثاء میں شوہر ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں، 2 سگی بہنیں ہیں۔ تو غامدی فکر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک سگی بہنوں کو اور ماں شریک بہنوں کو ملا کے حصہ دیا جاتا ہے، جبکہ باقی جمہور فقہا یہ بات کہتے ہیں کہ ماں شریک بہنوں کا حصہ مختلف ہے، سگی بہنوں کا حصہ مختلف ہے، اور لاجیکلی بھی یہی لگتا ہے۔ تو خیر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شوہر کو اب کیا کیا جائے گا کہ شوہر کو چونکہ اولاد موجود نہیں ہے، ان کو نصف ملے گا، 12 میں سے 6 درہم، اور باقی جو ماں شریک بہنیں ہیں اور سگی بہنیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بچے ہوئے مال میں سے 6 کا 2/3 ان 6 میں کا جو 2/3 ہے بہنوں کو دے دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ 6 میں سے جو 4 درہم ہیں وہ بہنوں کو دے دیے جائیں گے، جبکہ باقی امت یہ بات کہتی ہے کہ شوہر کو 6 درہم ملیں گے، اور جو باقی ماں شریک بہنیں ہیں یا 2 سگی بہنیں ہیں، جب یہ ورثاء آئیں گے تو جو ہے وہ اول کیا جائے گا، اول کرنا پڑے گا، ان کے حصوں میں نمایاں مناسب کمی کی جائے گی تاکہ حصے تقسیم ہو جائیں۔ لیکن گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہاں پہ نا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریاضیاتی طور پہ ریاضی کو سیدھا کرنا ہے اور جو ہے وہ حصوں کو پورا تقسیم ہی کرنا ہے تاکہ اول نہ کرنا پڑے، تو اس کے تو آپ کے علاوہ جو آپ نے حل پیش کیا ہے تو اس کے علاوہ بھی کئی حل موجود ہیں۔ اگر قرآن کے خلاف ہی جانا ہے، اگر آپ قرآن کے خلاف جانا ہی چاہتے ہیں، قرآن کے حصوں کو بدلنا ہی چاہتے ہیں، تو اس کے اور بھی کئی مطلب طریقے موجود ہیں۔ آپ یوں کریں کہ آپ اولاد کو پوری جو ہے وہ حصہ دے دیں، اور بچے ہوئے مال میں سے والدین کو حصہ دے دیں، بچے ہوئے مال میں سے شوہر کو حصہ دے دیں، پھر بھی مال جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، اول نہیں کرنا پڑے گا۔ اور بھی کئی طریقے موجود ہیں۔ اگر آپ نے حصوں کو بدلنا ہی ہے قرآن کے حصوں کو، تو اس کے تو کئی اور بھی طریقے موجود ہیں۔ خیر اب مسئلہ یہ آیا کہ غامدی صاحب کے حل کے مطابق ہر دفعہ کچھ نہ کچھ مال بچ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مال بچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مال کا کیا کیا جائے؟ مال تو آپ نے بچا دیا، اس مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اس کا حل غامدی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے حل 4 طرح کے ہیں۔ جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر جائے کہ جو بچا ہوا مال ہے وہ میرے انہی بیٹوں اور بیٹیوں میں دوبارہ تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ بچا ہوا مال جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دے دیا جائے، وہ وصیت کر کے جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حل وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ جو بچا ہوا مال ہے وہ غیر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور چوتھا حل وہ یہ بتاتے ہیں کہ بچا ہوا مال قریبی مرد رشتہ دار کو دے دیا جائے۔ اب جو پہلی 3 صورتیں ہیں وہ ان پہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے، یا پھر مرنے والا ایسا چاہتا ہو کہ میں نے ان کو جو ہے نا مال میں سے حصہ دار بنانا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں چاہتا، یہ وصیت نہیں کر کے جاتا، پہلی 3 آپشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی آپشنز ہیں ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو وراثت میں حصہ بنا دیا جائے، ان کو حصہ دار بنا دیا جائے، بیٹوں اور بیٹیوں کو دوبارہ جو ہے وہ وراثت میں شریک بنا دیا جائے۔ حالانکہ واضح حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا وصیت لوارث، جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ واضح نص موجود ہے، واضح حدیث موجود ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو دوبارہ دے دیا جائے۔ آپ نے مسئلہ سیدھا کرنا ہے، چاہے حدیث کی کھلم کھلا سری مخالفت ہو رہی ہو، حالانکہ قرآن کے حصوں کی سری مخالفت ہو رہی ہو۔ کیسے مخالفت ہو رہی ہے میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو چوتھی آپشن ہے کہ جو قریبی مرد رشتہ دار ہے اس کو دے دیا جائے، یہ کیوں وہ ایسا کہتے ہیں؟ ایسا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون سا وارث ہے جو نفع کے لحاظ سے زیادہ قریبی ہے۔ اس آیت کے باوصف وہ کہتے ہیں کہ جو قریبی مرد رشتہ دار ہے اس کو بچا ہوا مال دیا جائے گا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اس آیت میں، اس جملے میں تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس قریبی مرد رشتہ دار کو دیا جائے گا۔ یہاں پہ تو اس آیت میں تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ وراثت کے لحاظ سے کون زیادہ قریبی ہے، کہ اس کو وراثت کیسے دینی ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وراثت کس لحاظ سے تقسیم ہونی ہے۔ یہاں پہ تو یہ بات موجود ہے
تو جب یہاں سے بات نہیں بنی تو انہوں نے کیا کیا، گامدی صاحب نے ایک حدیث کا، جس کو وہ خبر واحد کہتے ہیں، اس کا سہارا لیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحاب الفرائض کو حصہ دینے کے بعد جو بچے وہ قریب ترین مرد کا ہے. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ قریبی ترین مرد رشتہ دار کو بچا ہوا حصہ دیا جائے گا. تو اس کو تو آپ خبر واحد کہتے ہیں جس سے دین میں اضافہ نہیں ہوتا. تو آپ اس خبر واحد سے دین میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں؟ ناظرین اکرام، یہ مسئلہ تو اول کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے پیش آیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ احد میں نا شہید ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جو اہلیہ ہیں، بیوہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی جو ہے نا بیٹیاں موجود ہیں، حضرت سعد کی بیٹیاں، میرے شوہر کی بیٹیاں، میری بیٹیاں موجود ہیں، اور ایسا ہے کہ جو ان بیٹیوں کے بچوں کی چچا ہیں انہوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں سعد کی، ان کو 2/3 دیا جائے گا، اور جو ان کی ماں ہے اس کو 8واں حصہ دیا جائے گا، مطلب تمہارا 8واں حصہ ہے، اور جو بچا ہوا ہے وہ ان کے سعد کے بھائیوں کا ہے، بچیوں کے چچا کا حصہ ہے جو بچ جائے. اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تذکرہ ہی بیٹیوں کا کیا ہے اور اس کے بعد تذکرہ کیا ہے ماں کا. اگر ایسا ہوتا کہ بیٹیوں کو بچے ہوئے مال میں سے دینا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور فرماتے کہ جو ہے نا تمہارا 8واں حصہ ہے اور بچے ہوئے مال کا 2/3 بچیوں کو دینا ہے، اور اس کے بعد جو مال بچ جائے چچا کو دینا ہے. ایسا تو نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ بیٹیوں کا جو ہے وہ 2/3 حصہ ہے، ان کو دے دو 2/3، اور 8واں حصہ تمہارا ہے اور باقی چچا کا ہے. واضح حدیث موجود ہے. کیسے ہم اس حدیث سے نکل سکتے ہیں؟ واضح حدیث موجود ہے. اور اس کے بعد جو گامدی صاحب نے حل پیش کیا ہے اس کے مطابق قرآن مجید میں جب بیٹیوں کا حصہ بیان فرمایا گیا تو ماں ترک کے الفاظ استعمال کیے گئے. قرآن فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر بیٹیاں موجود ہوں تو ان کا حصہ جو ہے وہ 2/3 ہے. ماں ترک جو مال جو ترکہ ہے اس کا جو ہے وہ بچے ہوئے مال کا جو ہے وہ 2/3 ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اور بھی کئی جگہوں پہ ماں ترک کے الفاظ موجود ہیں جہاں پہ گامدی صاحب کل مال میں سے حصہ دینے کے قائل ہیں. مثال کے طور پہ ماں ترک کے الفاظ دوسری جگہ پہ والدین کے لیے بھی بولے گئے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، کہ جو والدین ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے مما ترک. یہاں بھی ترک کے الفاظ موجود ہیں. یہاں تو گامدی صاحب کل مال میں سے حصہ دیتے ہیں، تو پھر بیٹیوں کو بچے ہوئے مال میں سے 2/3 کیوں دینا چاہ رہے ہیں جبکہ ان کے لیے بھی ماں ترک کے الفاظ بولے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو شریک حیات ہے تو اس کے بارے میں کہا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. جو شریک حیات ہے اگر اس کی اولاد ہو تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑو. تو یہاں بھی ترک کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہاں بچے ہوئے مال میں سے حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو جو الفاظ بیٹیوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ماں ترک، وہی الفاظ جو ہے وہ مما ترک کے والدین کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں. اگر ان کو کل مال میں سے حصہ دیا جا رہا ہے تو بچیوں کو بھی کل مال میں سے ہی حصہ دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو گامدی صاحب کا موقف ہے، جو انہوں نے سلوشن پیش کیا ہے اپنی طرف سے، اس کی خرابی یہ بھی ہے، ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے کمزور رشتوں کو اقویٰ رشتوں پر ترجیح دے دی ہے. کمزور رشتے کون سے ہیں اور اقویٰ رشتے کون سے ہیں؟ اولاد جو خونی رشتہ ہے وہ ہمیشہ اقویٰ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہیں. گامدی صاحب نے کیا کیا کہ اولاد جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ کم کر دیا، اور جو کمزور رشتے ہیں شوہر اور ماں باپ ان کا حصہ ویسے ہی رہنے دیا. حالانکہ یہ کمزور رشتے کیسے ہیں شوہر اور جو ماں باپ ہیں؟ اب دیکھیں کہ جو شوہر ہے اگر اولاد نہ ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، آدھا ملتا ہے. اور جیسی اولاد آ جائے گی اس کا حصہ کم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد قوی ہے اور جو شوہر کا رشتہ ہے وہ کمزور ہے.
انہوں نے کیا کیا کہ جو اقوا رشتہ ہے اس کو کمزور کر دیا۔ اسی طرح جو اولاد ہے اگر یہ موجود نہ ہو تو والدہ کو 1/3 ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اولاد موجود ہوگی تو اس کا حصہ 1/3 سے کم ہو کے 1/6 مطلب 1 جو ہے نا چھٹا حصہ اس کا ہو جائے گا۔ یہاں بھی اولاد نے آنے کے بعد جیسی اولاد آئی تو والدین کے حصوں میں کمی واقع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اقوا رشتہ ہے اور جو والدین ہیں یہ شوہر ہے وہ کمزور رشتے ہیں۔ گاندھی صاحب نے کیا کیا کہ جو ضرورت مند ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا حصہ اتنا کم کر دیا اور والدین کا اور شوہر کا حصہ جو ہے نا وہ وہیں کا وہیں رہنے دیا۔ اس کے بعد اگر لاجیکلی دیکھا جائے، مثال کے طور پہ ہم فرض کریں کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرض ہو، اس کے ذمہ قرض ہو اور جو مقروض ہیں وہ لینے والے زیادہ ہوں اور جو وہ وراثت چھوڑ کے گیا ہے، حصہ چھوڑ کے گیا ہے وہ تھوڑا ہو، تو ایسے میں کیا یہ بہتر ہوگا کہ ایک دو کو کہا جائے کہ تمہاری حصے میں کمی کر دی گئی ہے اور باقیوں کو پورا دے دیا جائے؟ یہ انصاف ہوگا یا یہ انصاف ہوگا کہ سب کے حصوں میں نمایاں مناسب متناسب ان کے مال کی ریشو کے حساب سے کمی کر دی جائے اور سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے؟ یہی انصاف بظاہر نظر آتا ہے اور یہی حل نظر آتا ہے اخلاقی طور پہ، شرعی طور پہ، لاجیکلی یہی سلوشن بہترین ہے۔ اور اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نماز پڑھو۔ نماز عام طور پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جب بندہ صحت مند ہو۔ اگر صحت مند نہیں ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا کہ اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو لیٹ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اسی طرح جب جو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ 2/3 ہے تو اس کو 2/3 ہی دیا جائے گا۔ جس کے بارے میں 2/3 کہا جو ہے مال میں سے دیا جائے گا اس کو کل مال سے ہی دیا جائے گا۔ جس کے بارے میں نصف کہا اس کو ویسے ہی دیا جائے گا، جس کے بارے میں 1/4 کہا اس کو ویسے ہی دیا جائے گا۔ لیکن اگر وراثت جو ہے وہ بڑھ جائے، وراثت جو ہے وہ کم ہو جائے اور جو ہے وہ لینے والے ورثاء زیادہ ہو جائیں تو اس صورت میں اول کرنا یہی بہترین سلوشن ہے۔ اسی پہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا تھا، اسی پہ ساری امت کا اتفاق ہو گیا اور یہی حل جو ہے وہ ایک بہترین حل ہے جس کی تائید بہت سارے دلائل کرتے ہیں۔